बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इबादत में अहम तरीन फ़रीज़ा नमाज का है और आम तौर पर नफ्स और शैतान इसी में रुकावट डालते हैं, जिसके नतीजे में बहुत दफ़ा हम नमाज में भूल जाते हैं और इस शक में पड़ जाते हैं कि आया 2 रकत अदा की या 4 रकत अदा की, सूरत पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो ऐसे में ये नमाज हमारी हुई या नहीं, कामिल हुई या नाकिस, ऐसी नमाज में हमें क्या करना चाहिए, ये तफसील जानने के लिए हमने दरख्वास्त की है डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब से। आइए इस मौजू पर इनसे इन सवालात के जवाबात जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि नमाज में भूल जाने की सूरत में सजदा साहव होता है, ये सही तलफ़ुज़ क्या है और इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया है कि नमाज में जब बंदा भूल जाए तो उसके ज़िम्मा जो सजदा लाजिम होता है उसका नाम क्या है और उसकी हकीकत क्या है। तो सही बात यह है कि आजकल जिन हालात से एक बंदा मोमिन दो चार है, वो वाक़ईतन हालात ऐसे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नमाज़ों के अंदर भूल, शक, शुबा और ये परेशानी बन रही है। यानी ऐसा हो रहा है ज़्यादातर कि बाज़ लोग हर नमाज में बोलते हैं और अगर हर नमाज में बोलें तो हर रोज़ तो ज़रूर बोलते हैं। इस बिना पर नमाज के मसाइल को जानने के अंदर इस मसले को भी तफसील के साथ जानना ज़रूरी है, ताकि जिस कसरत से ये मसला पेश आ रहा है उसी तफसील के साथ हमें इसके मसाइल भी मालूम हों। तो सहव अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सहवन का माना है भूल जाना। इसके तलफ़ुज़ में आम तौर पर बाद लोग जो है वो सजदा सहू पढ़ रहे होते हैं, तो ये सजदा सहव है। सहवन का माना है भूल जाना। और इसकी हकीकत ये है, और ये हदीस पाक से ही साबित है कि अगर कोई शख्स नमाज में भूल जाए और वो भूल जो है वो वाजिब की हद तक हो, तो उसका तदारुक के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसकी कमी बेशी पूरी करने के लिए आखिर के अंदर जो है वो सजदे किए जाते हैं और उन 2 सजदों का नाम सजदे सहव रखा गया है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि वाजिब छूट जाए तो सजदा साहव लाजिम होता है, फरमाइए कि मिसाल के तौर पर कौन कौन से वो वाजिब हैं जिनके छूट जाने से सजदा साहव लाजिम होता है? जवाब को समझने के लिए ये ज़हन में रखें कि नमाज के अंदर कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं और कुछ सुनन और मुस्तहब्बात हैं। उसमें जहाँ तक फ़र्ज़ का ताल्लुक़ है, अगर वो छूट जाता है जानबूझकर, ये भूल कर, तो किसी भी सूरत में उसको अदा किए बग़ैर नमाज अदा नहीं होती। सजदा साहव अदा करने से भी वो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ है, रकू फ़र्ज़ है, 2 सजदे फ़र्ज़ हैं। अब अगर एक आदमी से रकू छूट जाता है और वो ये चाहे कि मैं सजदा साहव करके रकू की कमी पूरी कर लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह 2 के 2 सजदे हर रकात में वाजिब हैं, अगर दोनों छूट जाते हैं या कोई एक छूट जाता है तो उसको भी अदा किए बग़ैर नमाज अदा नहीं होगी। सजदा साहव करने से सजदे की कमी पूरी नहीं होगी। इसी तरीके से क़याम फ़र्ज़, नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ है, अगर कोई क़याम छोड़ देता है तो वो भी सजदा साहब अदा करने से पूरा नहीं होगा। इसी तरीके से नमाज के क़याम में क़िराअत फ़र्ज़ है, अगर कोई क़िराअत को छोड़ देता है तो उसका भी सजदा साहब अदा करने से नमाज मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि फ़र्ज़ जो है वो कोई जानबूझ के छोड़े या भूल कर छोड़े तो बाहर 2 सूरत नमाज दोबारा पढ़नी होगी और सजदा साहब अदा करने से वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर नमाज में कुछ वाजिबात हैं, जैसे सूरतुल फातिहा वाजिब है। सूरतुल फातिहा के साथ कोई और सूरत मिलाना या कुछ मिक़दार 3 आयात के कुरान पाक के साथ पढ़ना, ये वाजिब है। इसी तरीके से अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ना, ये वाजिब है। और इसी तरह जो अरकान नमाज हैं उनके अंदर ठहराव और इतनी देर वहाँ रुके रहना कि जितनी देर में कम से कम 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सकता हो, ये वाजिबात हैं। इसी तरह वितर की नमाज के अंदर दुआ क़ुनूत पढ़ना भी वाजिब है। तो ये जो इस तरह के वाजिबात हैं, अगर इनमें से कोई छूट जाए या गलती से एक की जगह दूसरा अदा हो जाए तो उस सूरत के अंदर सजदा साहब लाजिम हो जाता है और सजदा साहब अदा कर लेने से नमाज की कमी पूरी हो जाती है और नमाज अदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने दुआ क़ुनूत पढ़नी थी,
لیکن دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جب اس نے اللہ اکبر کہا تو غلطی سے اس کے منہ سے الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے اتحیات پڑھنی تھی، اتحیات کی جگہ اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، یا اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانا واجب تھا اور اس سے بھول کر چھوٹ گئی اور اس نے سورۃ فاتحہ مکمل کر کے رکوع کر لیا۔ تو یہ ہیں واجبات۔ اب یہ واجب اگر کسی سے چھوٹ جاتا ہے تو آخر میں وہ سجدہ سہو ادا کرے گا، اور سجدہ سہو ادا کرنے کے بعد یہ کمی اس کی دور ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ سوال جو اب میں کرنے لگی ہوں یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بار بار آیا کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یہ انتہائی آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے یا مستحب چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو نہیں ہے، اور وہ کمی جو کمی رہ جائے گی وہ نماز کے بعد ہم توبہ استغفار کریں گے، اور آئندہ کے لیے ہم نماز کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے اس کے واجبات کو بھی ادا کریں گے، سنن کو بھی ادا کریں گے، اور مستحبات کو بھی ادا کریں گے۔ اب مثال کے طور پر رکوع کے اندر جا کر 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی سے یہاں بھول کر سبحان ربی الاعلیٰ ادا ہو گیا، یا اس سے سبحان ربی الاعلیٰ بھی ادا نہیں ہوا، اس نے اللہ اکبر پڑھ لیا، تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سجدہ سہو صرف واجب چھوٹنے یا اس کی جگہ آگے پیچھے ادا کرنے کی بنا پر لازم ہوتا ہے۔ اب ادا کرنا کیسے ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آخری اتحیات میں بندہ بیٹھے گا تو اتحیات میں بیٹھنے کے بعد تشہد پوری یعنی اتحیات پڑھ لینے کے بعد سجدہ سہو کی نیت کے ساتھ ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ وہ اللہ اکبر پڑھتا ہوا سجدے میں چلا جائے گا، جیسا کہ عام طور پر بندہ سجدہ کرتا ہے۔ پھر ایک سجدے سے اٹھے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرے گا، پھر سجدہ کر کے بیٹھے گا، اور اس کے بعد جو آخری اتحیات عام طور پر ہم جیسے پڑھتے ہیں، پہلے اتحیات، پھر درود پاک، اور اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام، یہ عام طور پر یہی کتابوں میں طریقہ مذکور ہے، اور عوام الناس کو ہم اسی طرح ہی بتاتے ہیں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، اہل علم جانتے ہیں، لیکن اگر وہ دوسرا طریقہ بھی اس آسان طریقے کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو بس اوقات سامعین کا ذہن الجھ جاتا ہے، تو وہ ایک آسان کام کے بجائے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی طریقہ جو متداول ہے، متعارف ہے، اسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام، پھر 2 سجدے، پھر پوری اتحیات، درود پاک، دعا، اور اس کے بعد 2 سلام، اور نماز مکمل۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر نماز میں انسان بھول جائے تو سجدہ سہو لازم ہے، یہ تو بات واضح ہو گئی، لیکن اگر وہ انسان سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائے، جیسا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ میں بھول گیا نماز کے اندر، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں سجدہ سہو کروں گا، لیکن اس کے ذہن سے یہ بھی بات نکل گئی کہ سجدہ سہو کرنا ہی اس کو یاد نہ رہا، اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آدمی سے قیام میں یا کسی جگہ پہلی اتحیات میں غلطی ہو گئی، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے، اور وہ آخر میں جب پہنچتا ہے تو اس کا ذہن کہیں اور الجھ جاتا ہے، اور بے دھیانی میں وہ سجدہ سہو بھی بھول جاتا ہے، اور اپنی نماز کا دونوں طرف سلام پھیر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ مجھ پر تو سجدہ سہو لازم تھا، اور وہ میں ادا کیے بغیر نماز سے باہر آ گیا ہوں۔ بالکل کبھی کبھار اسی ہی نوعیت کی صورت ایسے حضرات کو بھی پیش آ جاتی ہے جو مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد بس اوقات نمازیوں کا پریشر یا سوچ یا فکر اس طرح الجھ جاتی ہے کہ اب وہ سجدہ سہو جو کرنا تھا وہ بھول گیا، بھول ہو گئی، اور اس کے بعد نماز سے باہر آ گئے۔ تو ایسے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی آخری اتحیات پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، دعا پڑھ لے، دونوں طرف سلام پھیر دے، اور اب اس کو اچانک خیال آئے کہ سلام پھیرنے سے پہلے مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ ابھی تک اتحیات کی شکل میں ہی بیٹھا ہوا ہو، اس کا سینہ قبلے سے ہٹا نہ ہو، کوئی اس نے دنیاوی بات اپنی زبان سے ادا نہ کی ہو، یا کوئی بھی ایسی نقل و حرکت نہ کی ہو جو نماز کے منافی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی یہ بھول بھی معاف ہوگی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے جیسے ہی اس کو یاد آئے
تو فوری طور پر جو ہے وہ نیت کر کے خاموشی سے سجدے کر لے اللہ اکبر کر کے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو نماز میں ہی سمجھتے ہوئے 2 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر آخر میں دوبارہ جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر دے، تو اس کی یہ بھول دراصل نماز میں ہی بھول شمار ہوگی اور اس کی نماز کا تسلسل باقی سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ 2 سجدے کر کے آخر میں سلام پھیرے گا تو اب اس کو نماز میں نکلا ہوا شمار کیا جائے گا۔ یہ ساری بات اس کے لیے ہے کہ جس کو فوراً یاد آ جائے۔ اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہے کہ اب بھی اس کو یاد نہیں آیا، اٹھ کے چلا گیا، کوئی دنیاوی بات کر لی، یا اسی طریقے سے اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا یا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی حالت میں پھر اب اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ اس کو چاہیے کہ اب دوبارہ نماز پڑھے اور اس نماز کے اندر کوشش کرے کہ بھول نہ ہو۔ اس حوالے سے آج کل کے حالات میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ ہم اکثریتی طور پر بے شمار الجھنوں کے شکار ہیں، تفکرات اور توہمات ہمارے دل دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں، تو جب ہم نماز میں آ جائیں تو تکبیر تحریمہ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنے آپ سے کہیں کہ اب میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں اور اب مجھے نماز ہی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع باقی رہے، اور ہر رکن میں ہماری توجہ رکن میں ہو کہ اب میں نے رکوع ادا کر لیا، اب میں نے قیام کر لیا، اب میں نے 1 سجدہ کر لیا، اب 2 سجدے کر لیے، اب پہلی اتحیات ہو گئی، اب دوسری اتحیات ہو گئی، تو پوری توجہ جو ہے وہ نماز میں توجہ کو بار بار متوجہ کرتے رہیں، اور آخر میں جس وقت سلام پھیر لیں تو پھر الحمدللہ پڑھیں کہ الحمدللہ آج کی نماز میری بغیر بھول کے ہوئی، بغیر سہو کے ہوئی، بغیر غلطی کے ہوئی۔ تو چند دن کی یہ مشق کہ اپنے آپ کی توجہ اپنے آپ کی طرف متوجہ رکھیں، انشاءاللہ پھر رفتہ رفتہ نماز میں ہی ہم ایسے عادی ہو جائیں گے کہ کبھی جا کر ہم سے بھول ہوا کرے گی، ورنہ عام حالات میں ہماری نماز ٹھیک ہی ادا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے بھی اہتمام کریں کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے اپنی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما، اور بغیر غلطی کے میری اس نماز کو مکمل کروا۔ تو انشاءاللہ جب توجہ، فکر اور دعا کے ساتھ ہمارے نماز کا آغاز ہوگا تو زیادہ تر چانس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی اس نشست کا آخری سوال یہ ہے کہ جو نماز فرض نہیں بلکہ خود سے نفل نماز ہے، تو کیا اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نفل نماز پڑھنا ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص نفل نماز خود سے شروع کر لے تو گویا اس نے اپنے ذمہ وہ نماز پڑھنا اور نماز کو مکمل کرنا لازم کر لیا ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں پھر اس نفل نماز کو جو کہ لازمی نہیں تھی، جب اس نے اپنے ذمہ لازم کر کے شروع کر لی ہے تو اب اس کو ٹھیک طریقے سے پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ لہٰذا جو قیام کا حکم ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کے جو طریقہ ہے وہ سارے کا سارا ویسے ہی ہوگا جیسا کہ لازمی نمازوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ شخص بھولتا ہے تو جس طرح فرض نماز میں بھولنے کی بنا پر، واجب نماز میں بھولنے کی بنا پر، سنت مؤکدہ نماز میں بھولنے کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہے، تو نفل نماز میں بھی اگر وہ غلطی دہرائے گا، یعنی واجب کو چھوڑنے کی یا واجب کی جگہ آگے یا پیچھے کرنے کی، تو اس کے ذمہ بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اسی طریقے سے سجدہ سہو ادا کر کے اس کی نماز مکمل ہوگی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ معزز ناظرین، خشوع خضوع کے بغیر واقعی نماز ہماری نامکمل ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور جب ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجود اور رکوع کرتے ہیں تو یقیناً انسان کو عروج نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں خشوع خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اگر کوئی بھی آپ کو دینی مسائل کے حوالے سے الجھن ہو تو آپ ہمیں مطلع کریں، اور انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔